बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जाहिद उस्मान आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। कोविड-19 कोरोना जिसको कहते हैं, कोविड-19 2019 में शुरुआत हुई इसकी, इसलिए इसको कोविड-19 कहते हैं। चाइना से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन अब हमारे मुल्क में इसकी तीसरी लहर चल रही है। तीसरी लहर जो है ये पहले और दूसरी लहर से ज़्यादा ख़तरनाक है, इसमें ज़्यादा लोग इसके शिकार हुए। लेकिन अब लॉकडाउन के साथ सूरत हाल थोड़ी सी नरमी की जानिब बढ़ रही है। लोग इस चीज़ पर अगर अमल कर लेंगे तो हालात मज़ीद बेहतर होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम है, इस पर हम अब बात करेंगे वैक्सीनेशन के हवाले से कि कोविड-19 जो है इसके वैक्सीनेशन की क्या सूरत हाल है। इसके हवाले से मुख्तलिफ अफवाहें मशहूर है, लोग क्या कहते हैं, कोई क्या कहता है। एक नई चीज़ भी सामने आई है मैग्नेटिस की शक्ल में। उसके अलावा लोग कहते हैं डीफर्टिलाइजेशन होती है, इससे हमारे बच्चे नहीं होंगे, ये साजिश है यहूदियों की। इन सारे सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ आज का पैनल जो मौजूद है, DG हेल्थ खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर नियाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। रुहुल्लाह मदनी साहब, अस्सलाम वालेकुम। और उसके साथ मौजूद हैं डॉक्टर इकराम, डायरेक्टर EPI, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप साहिबान, ठीक ठाक? अच्छा, शुरुआत करते हैं DG खैबर पख्तूनख्वा हेल्थ डिपार्टमेंट डॉक्टर नियाज से। डॉक्टर साहब, SOPs लोग कहते हैं SOPs फॉलो करो, SOPs फॉलो करो, बार बार इस हवाले से बात भी होती है। ये SOPs है कि असल में सबसे पहले तो ये बात है, आज तक लोगों को ये पता नहीं कि SOPs क्या चीज़ है। ज़ाब्ता अखलाक इसको कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें ये मौका दिया और हमारे मुअज़्ज़ज़ अवाम तक हमारी बात आपके वसातत से पहुँचेगी। ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है कि देखें, कोविड-19 एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की डिज़ीज़ है जो एक इंसान से दूसरे इंसान को ड्रॉपलेट के ज़रिए लाती है, और उसकी चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करने का तरीका सिर्फ यह है कि हम SOP को फॉलो करें। तो जैसे आपने कहा, SOPs हर एक काम के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, और ये वो तरीक़ाकार हैं बेसिकली जिसके ऊपर अमल दरामद करके हम ट्रांसमिशन की जो ये चेन है उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप मास्क पहनें। दूसरी चीज़ है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें। चूँकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जब आदमी सांस लेता है, खांसता है, छींकता है, तो ड्रॉपलेट की शक्ल में इंसान की सांस के ज़रिए वो वायरस को बाहर निकालता है। तो अगर फासला ज़्यादा होगा तो वो ड्रॉपलेट अगले बंदे से पहुंचने से पहले ज़मीन पे दरमियान में गिर जाएगा, तो उस तक डायरेक्ट उसके बॉडी तक नहीं, जिसको समाजी फासला कहते हैं। समाजी फासला कहते हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क, दीज आर दी टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो हमें करें तो हम डिजीज़ की ट्रांसमिशन की चेन को ब्लॉक कर सकते हैं। अच्छा, इस हवाले से WHO जो है वो उसमें भी एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी थी कि मास्क जो है ये फ़लाना मास्क इस्तेमाल करें, फ़लाना मास्क इस्तेमाल ना करें। फ़लाना मास्क जो है N95 मास्क है, फ़र्ज़ करें ये सबसे अच्छा मास्क है, लेकिन ये नॉर्मल सर्जिकल मास्क जो है ये 10% रोकता है। ये क्या चीज़ है? इस तरह है कि जी ये मुख्तलिफ़ कैटेगरी के लोगों के लिए मुख्तलिफ़ मास्क हैं। WHO ने बड़ी क्लियर गाइडलाइन दी, अगर हम उनको इंटरप्रेट नहीं कर सकते सही तरीके से, तो ये एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर, वो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर प्रोवाइडर जिसने कोविड के ICU, HDU, ट्राइएज, आइसोलेशन यूनिट में काम करना है, या वो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर जिसने कोविड के मरीज़ का या सस्पेक्ट का सैंपल लेना है, या वो फ्रंट लाइन वर्कर जिसने लेबॉर्ट्री में ये टेस्ट करना है, उसको तो नेचुरली N95 या KN95 की ज़रूरत है, क्योंकि उसका सस्पेक्टेड पेशेंट जो है वी एक्सपेक्ट कि जी वो अपनी एक सांस के साथ ह्यूज नंबर ऑफ वायरस निकालेगा, और वायरल लोड ज़्यादा होगा तो सामने वाले हेल्थ केयर प्रोवाइडर की ऊपर उसकी जितनी वायरसेस ज़्यादा जाएंगी इतना उसको इफ़ेक्ट होने का चांसेस ज़्यादा है। जो जनरल पब्लिक है वो सर्जिकल मास्क, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। आप मार्केटों में और चौराहों में देखें जो मास्क बेचे जा रहे हैं ये बेसिकली डस्ट मास्क हैं। जी 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 जी। सर्जिकल मास्क की अपनी एक डेफिनेशन है, वो 3 प्लाई मास्क होता है, 3 लेयर जिसमें 3 लेयर होता है, 3 प्लाई मास्क होता है, और उसकी एक स्पेसिफिक मेडिकल डिस्क्रिप्शन है, और वो एक मेडिकल डिवाइस है। आम मास्क मेडिकल डिवाइस नहीं है। जो हमारे चौराहों पे ये बच्चे छोटे बेच रहे होते हैं
تو یا کالے کپڑے والے ہوتے ہیں لوگ اکثر وہ بھی پہنتے ہیں. وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ایڈوائزیبل یہ ہے کہ اس کی جو پرمیبلٹی ہے کیونکہ یہ وائرس کا سائز ہے اس کے حساب سے ٹیکنیکلی سپیکنگ 0.3 مائکرون کی بات ہے, تو وہ اگر آپ کا ماسک 3 مائکرون سے زیادہ پرمیبل ہوگا 0.3 مائکرون سے, تو وہ ٹرانسمیشن آف وائرس اس سے ہو رہی ہوگی. تو ہم اپنا فالس سینس آف پروٹیکشن یعنی خوش فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ ہم نے ماسک پہنا ہے, جبکہ وہ ماسک جو ہے بیسیکلی ڈسٹ ماسک ہے. وہ آپ کو جس طرح ہم پہلے اپنے ٹریفک پولیس کے بھائیوں کو دیکھتے تھے تو وہ چوراہے میں ایک ماسک پہنتے تھے, وہ کووڈ سے پری حالت میں تو وہ ٹھیک تھا کیونکہ وہ ڈسٹ سے پروٹیکشن کے لیے کرتا ہے. ڈسٹ کی ذرے نظر بھی آتے ہیں نا وہ تو, اور چونکہ اس کا سائز بڑا ہے, ہاں ویزیبل ہوتے ہیں, اس کا سائز بڑا ہے, تو وہ جو آپ کا عام ماسک ہے جو ڈسٹ ماسک ہے اس سے اس کی پرمیبلٹی ڈسٹ کی نہیں ہو سکتی, تو وہ اس سے پروٹیکٹ ہوتا ہے. لیکن کووڈ کے وائرس کی پرمیبلٹی کے لیے آپ کو اسپیسیفکلی 3 پلائی سرجیکل ماسک یوز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. روح اللہ مدنی صاحب سے بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتا چلیں کہ ہمارے ساتھ اشتراک کے اس پروگرام کے لیے کون سا لاف ورلڈ ریلیجن نے. اچھا روح اللہ مدنی صاحب, یہ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ پاک کون سا لاف ورلڈ ریلیجن جو ہے یہ کام کیا کرتی ہے؟ ٹیکنیکلی بات نہیں کرتے, سمپلی میں سمجھتا ہوں, آپ بھی سمجھتے ہوں گے, ہمارے صاحبان ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہیں سمجھتے ہوں گے, لیکن عام لوگوں کے لیے اس کا. شکریہ زاہد عثمان صاحب. پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجنز یا مجلس ادیان عالم پاکستان, یہ ایک تنظیم ہے. ابتدائی طور پر آج سے تقریباً 15 سال پہلے یہ وجود میں آئی. اس وقت اس کا کام صرف یہی تھا کہ مختلف مذاہب کے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پرامن طور پر رہنے کی تلقین کی جائے. عقیدہ ہر شخص کا اپنا اپنا, لیکن جب آپس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں تو پرامن طور پہ رہیں. پھر ہم نے اس کے بعد کام کیا بعض صحت کے مسائل کے اوپر, اور جس میں ہمارے آج کل کے پروگرام بھی شامل ہیں. مثلاً عوام کے اندر شعور پیدا کرنا کہ اس موجودہ جو یہ وبا ہے کرونا وائرس کی, اس موقع پہ ان کو کیا کرنا چاہیے, اور ہمارے مذہبی رہنما خواہ وہ مسلمان ہوں یا کرسچن ہوں, ہندو ہوں یا دوسرے مذہب سے, وہ اس سلسلے میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم کلائمیٹ چینج کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں, کیونکہ یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے آج کے دور میں, اور وہ بھی ہم جو ہے اس نظریے کے تحت کر رہے ہیں کہ عوام کے اندر موسمیاتی اور ماحولیاتی مسائل کے متعلق شعور پیدا کیا جائے, اور اس شعور کے لیے مذہبی رہنماؤں کا کردار جو ہے وہ واضح کیا جائے. اور اس سے یہ بھی لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنا مقصود ہے کہ مذہب جو ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے نا یہ مسائل کے حل کا ایک ذریعہ ہے, یہ مسائل پیدا کرنے کا ذریعہ نہیں ہے. جی, جو ہم نے بنایا ہے بدقسمتی سے. جی بالکل, جی ہاں. تو ہمارا مقصد جو ہے ایک جانب مسائل کو حل کرنا ہے, اور دوسری جانب مذہب کے رول کو جو ہے وہ. اچھا, یہ اگر اس کو تھوڑا اور کلیریفائی کریں, اس میں آپ کے پاس مختلف فرقوں کے لوگ بھی موجود ہیں, کیونکہ مذہب کی اگر ڈیفینیشن کی جائے تو یہ 72 فرقے یا 73 فرقے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ یہ ایک مذہب کے انڈر آتے ہیں, لیکن 73 ان کی ساری چیزیں الگ الگ ہیں. دیکھیے, ہم بنیادی طور پہ جو کام کر رہے ہیں وہ بین المذاہب کر رہے ہیں. اچھا, یعنی جو بڑے بڑے مذاہب ہیں پاکستان کے اندر, اسلام ہے, ہندوازم ہے, کرسچینٹی ہے, سکھزم ہے, یہ پاکستان کے اندر بڑے بڑے وہ ہیں. ان کے علاوہ جو دوسرے سب سیکٹس ہیں ان کے ساتھ بھی ہم کہتے ہیں. مثلاً کرسچنز کے اندر جو ہیں وہ کیتھولک ہیں, پروٹیسٹنٹ ہیں, آرتھوڈاکس ہیں. جی ہاں, اسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر جو ہیں سنی, شیعہ, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث ہیں. تو ہم ان سب کو ساتھ لے کے. اچھا, پاکستان میں زوریسٹرین بھی ہیں, وہ آپ کے ساتھ موجود ہیں؟ چونکہ وہ ہمارا دائرہ کار جو ہے وہ اس میں صرف صوبہ خیبر پختونخوا تک ہے,
اور یہاں پہ ان کا وجود جو ہے وہ ہے لیکن نہ ہونے کے جی ہاں، برابر ہے، 2-3 گھر ہیں۔ جی بالکل، جی ہاں۔ اچھا۔ تو اس وجہ سے ہم زیادہ تر ان لوگوں کو لے رہے ہیں کہ جس کی اس معاشرے کے اندر کوئی وجود ہے۔ جی آپ کے ساتھ مزید بات کریں گے کہ آپ کووڈ-19 میں کس طرح کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ اس پروگرام کے لیے اشتراک کیا ہے پاک کونسل آف ورلڈ ریلیجن نے۔ ڈاکٹر اکرام صاحب، ویکسینیشن کے حوالے سے بتائیے گا کہ کورونا ویکسین کے حوالے سے اگر ہم آپ سے پوچھیں ٹیکنیکل چیزوں کے حوالے سے، ویکسینیشن کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ زندہ میں ایک بار ہوتی ہے، کچھ کو بار بار کرنا پڑتا ہے، کورونا ویکسین کی پرابیبلٹی کتنی ہے؟ بہت شکریہ جی۔ آج کل جتنے بھی ویکسین اویلیبلٹی ہے دنیا میں، اس میں زیادہ تر ویکسین جو ہیں وہ 85 اور 90% کے درمیان ایفیکیسی ہے ان کی۔ اچھا ٹھیک ہے، اور کافی سارے ویکسین ابھی مارکیٹ میں آ چکے ہیں۔ پاکستان میں جو ویکسین یوز ہو رہی ہیں، ابھی تک 4 ویکسین ہم یوز کر رہے ہیں جی۔ سائنو فارم یوز کر رہے ہیں جس کی 2 ڈوزز ہیں، 21 دن کے بعد اس کی دوسری ڈوز لگتی ہے۔ سملرلی ہمارے پاس سائنو ویک ویکسین ہے جس کی 2 ڈوزز ہیں اور 28 دن بعد اس کی دوسری ڈوز لگتی ہے۔ کچھ مقدار ہمیں کینسائنو کی ملی تھی جو سنگل ڈوز ہے، اور ابھی انشاءاللہ وہ ہمیں اور بھی مل رہی ہے، اور 1-2 ہفتے ہو گئے ہیں ہم نے جو چوتھی ویکسین لانچ کی ہے وہ ایسٹرازینیکا کی ہے۔ اس کی سیکنڈ ڈوز جو ہے وہ 3 مہینے بعد، مطلب 12 ہفتے بعد ہم لگاتے ہیں، 84 دن بنتے ہیں، لیکن ہم 3 مہینے کے بعد اس کی سیکنڈ ڈوز لگاتے ہیں۔ تو یہ 4 ویکسین ہمارے پاس اویلیبل ہیں جی، اور بہت ایفیکٹو ہیں جو ویکسین ہم لگا رہے ہیں۔ اس کی دنیا میں اس کی ایفیکیسی مانی گئی ہے جی، اور بہت دنیا میں تقریباً اس کی 400 ملین سے زیادہ ڈوزز لگائی جا چکے ہیں جو ہم یوز کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک مرتبہ ویکسینیشن کرنی پڑتی ہے ساری زندگی میں، یہی پوچھنا تھا۔ دیکھیں جی، جس طرح یہ بیماری بہت نئی ہے، اس کی عمر ابھی بہت بھی کر لیں تو 1.5 سال اس کی عمر ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس ویکسین کی عمر بھی اگر آپ دیکھ لیں تو یہ 6-7 مہینے سے زیادہ نہیں ہے۔ جی ویکسین بنانے کے لیے نارملی بہت ٹائم لگتا ہے، 2, 3, 4, 5 سال تک اس پہ تجربات ہوتے ہیں، اس کی ایفیکیسی 15 سال میں ایک پراپر ویکسین، ہاں ایک پراپر ویکسین، لیکن اگر آپ بہت بھی جلدی کر لیتے ہیں، یہ تو ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ دنیا کے مختلف سائنس لیبز نے اس کو بہت قلیل مدت میں بنایا، ٹھیک ہے جی۔ ابھی تک جو اس کا جو ابھی جتنا ٹائم گزرے گا تو اس کی سٹڈیز ہمارے پاس آئیں گی کہ جن لوگوں کو شروع میں ویکسین لگی تھی ان کی اینٹی باڈیز کس وقت تک وہ چلتی ہیں، لیکن جو میجورٹی لوگ آج کل جو ہیں وہ تقریباً 6 to 7 منتھس تک ان کی اینٹی باڈیز رہتی ہیں، اور جس طرح ٹائم گزرے گا ہمیں اور اس کے بارے میں پتہ چلے گا، اور پھر جیسے ہی کوئی نئی ریسرچ آتی ہے تو اس کے مطابق ہم اپنی ویکسینیشن اسٹریٹجی کو بھی چینج کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال 2 ویکسینیشنز اور کچھ ویکسینز میں 1 ڈوز کے بعد بندہ فلی پروٹیکٹڈ ہو جاتا ہے۔ میجورٹی کیسز میں اس کو وہ بیماری نہیں لگتی۔ اچھا، ویکسین کا معیار جو ہے وہ تسلی بخش ہے الحمدللہ جی، بہت اس پر لوگ یقین کر سکتے ہیں، بالکل کیونکہ لوگوں میں ایک چیز پائی جاتی ہے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ اس کے سپورٹ میں بتاؤں جی کہ ایک تو تمام دنیا میں لگ رہی ہے، بہت سے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اپنی آدھی سے زیادہ پاپولیشن کو ویکسینیٹ کر دیا۔ الحمدللہ پاکستان میں یہ 3 فروری سے جو پروسیس شروع ہوا تھا ویکسینیشن کا، خیبر پختونخوا میں ابھی تک ہم تقریباً 6 لاکھ لوگوں کو ویکسین لگا چکے ہیں جی، اور ابھی تک الحمدللہ کوئی ایسا سائیڈ ایفیکٹ ہمارے پاس نہیں آیا۔ وہ معمولی سا بخار انجیکشن کے بعد یا جس جگہ پہ اس کو ٹیکہ لگا ہوتا ہے وہاں پہ درد ہوتا ہے، یہ ہے۔ اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو کم از کم 40 لاکھ کے قریب ویکسین ہم لگا چکے ہیں۔ 40 لاکھ ویکسین ہم تمام صوبوں میں لگا چکے ہیں، تو الحمدللہ ایز سچ کوئی اتنا سائیڈ ایفیکٹ اس کی نہیں ہے۔ اگر ساری سائیڈ ایفیکٹس آپ کاؤنٹ کر لیں جو نمز میں ہمارے پاس ڈیٹا آتا ہے تو وہ تقریباً 2500 کے قریب سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اور اس میں زیادہ تر جو میں نے کہا کہ ہلکا سا بخار ویکسینیشن کے بعد اور اس جگہ پہ درد جہاں پہ ویکسین لگی ہوتی ہے۔ اوکے جی۔ ویکسینیشن کب تک کمپلیٹ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ لوگوں کا جو ہے
ابھی تک لوگ اس کے لیے راضی نہیں ہیں. پولیو کے حوالے سے اگر بات کریں 93 سے وہ چیز چلی آ رہی ہے, آج تک اس کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. تو کرونا کے لیے آپ لوگ کس طرح تیار کریں گے لوگوں کو؟ دیکھیں جی, آپ کو ابھی ہم نے جو اسٹارٹ لیا تھا جب ویکسین کا, اور جس طرح کہ ڈاکٹر اکرام صاحب نے فرمایا, چونکہ نئی ڈیزیز اور نئی ویکسین تھی, تو اسٹارٹ میں تو ایون ہیلتھ کیئر پرووائڈر, وہ بھی ڈر رہے بڑے تھے. بڑے پروفیسر جو تھے وہ تھوڑا سا انسرٹن صورتحال میں تھے. جی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ, چونکہ جیسے ابھی 6 لاکھ لوگوں کو کے پی میں لگ چکی ہے, 40 لاکھ پلس پورے پاکستان میں لگ چکی ہے, اور اس میں ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں ان ایکسپرٹس نے اپنی ریسرچ لوکل لیول پہ کی ہے. کچھ کلسٹر آف پیپل کو لے کے ان کے پوسٹ ویکسینیشن اینٹی باڈیز بنائے, ٹیسٹ کیے ہیں, تو سگنیفیکنٹ انکریز ان اینٹی باڈیز ہے. اچھا. تو پروٹیکشن میں یہ ہے کہ جس طرح اکرام صاحب نے بتایا کہ 80-90% آپ کی ہماری جو روٹین کی ایمونائزیشن ہے, جو ہم اپنے بچوں کے لیے 10 بیماریوں کے لیے کرتے ہیں, یا باہر جانے کے لیے بعد لوگوں کو انفلوئنزا ویکسین لگانی جاتی, تو 80-90% پروٹیکشن اس میں ہوتی ہے. لیکن اگر جہاں پروٹیکشن نہیں بھی ہے تو خدا نخواستہ اس کو ڈیزیز بھی ہوگی تو اس کی سویریٹی کم ہوگی. اچھا. اس کی شدت کم ہوگی. فار ایگزامپل اس کو وینٹ تک لیول پہ نہیں جانا پڑے گا, تو یہ بھی ایک قسم کی پروٹیکشن ہے کہ اس کی سیویریٹی کم ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے ویکسین کے باوجود بھی بعض اوقات بچے خسرے کا, میزلز کا شکار ہو جاتے ہیں, لیکن جس بچے کی ٹوٹل ویکسینیشن نہ ہو اس کو جب میزل ہوگا تو بڑی پیچیدگی میں, اور پوسٹ میزل نمونیا, اور اللہ نہ کرے بعض اوقات پھر اس کی مارٹیلٹی ہو جاتی ہے. تو جو ویکسینیٹڈ ہوتا ہے تو اس کو بعض اوقات اگر ہو بھی جائے میزل تو اس کے سمٹم سائنس کم ہوتے ہیں اور سیویریٹی آف ڈیزیز نہیں ہوتی. دوسرا کوشچن آپ کا بڑا امپارٹنٹ ہے. شروع میں ہمیں جس طرح میں نے بتایا کہ ہیلتھ کیئر ورکر کو بھی پرابلم تھا, اس کے بعد جیسے جیسے ویکسین لگتی گئی اور آبزرویشن لوگوں نے دیکھی, آپ لوگوں کی تواسط سے لوگوں تک یہ بات پہنچی, علماء کرام کے تواسط سے پہنچی, لوگوں نے اپنے فیملی ممبرز اور ان کے ساتھ دیکھا, تو ابھی وہ ریلیکٹنسی بہت کم ہو گئی ہے. اور ایک بڑا امپیکٹ ڈالا ہے اس میں, ہم اپنی انٹرنل میٹنگز میں بھی, ٹیکنیکل میٹنگز میں بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ چونکہ انڈیا ہمارا پڑوسی ملک ہے, کلچرلی ہم لوگ سیم ہیں, اور وہاں کے میڈیا کو یہاں دیکھا بھی بہت جاتا ہے, تو اس میڈیا پہ جب لوگوں نے وہاں کی حالت دیکھی تو اٹ پٹ اے ویری پازیٹیو امپیکٹ ٹورڈ دی ٹینڈنسی آف ویکسینیشن. تو اب لوگ ہمارے پاس ڈیمانڈ میں آ رہے ہیں. اچھا. الحمدللہ وہ پولیو والی صورتحال بھی کافی حد تک بہتر ہے, وہ کچھ پاکٹس میں پرابلم ہے, لیکن الحمدللہ 90% لوگ اس پہ اب ریفیوزل میں نہیں ہیں. تو یہاں بھی ہمیں جو ہے ہمارے, آپ ابھی کسی اسپتال میں جائیں تو کیوں ہوتی ہے, بعض اوقات ہمیں کوئی جاننے والا فون بھی کر دیتا ہے کہ میری باری ذرا جلدی آ جائے. تو لوگوں کے اندر ابھی شعور آ گیا ہے, اور مزید جس طرح آج کا آپ کا پروگرام ہے, اس طرح کے پروگرام, اور علماء کرام جس طرح قاری صاحب نے بتایا کہ اس طرح کے فورم جو ہیں وہ ہماری مزید مدد کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. حل ہمارے پاس الٹیمیٹلی جو ہے ہماری اکنامکل ایکٹیویٹی کو شروع کرنے کے لیے اور ہماری باقی سوشل ایکٹیویٹی کو شروع کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ ویکسین لگائے. اویلیبلٹی آف ویکسین ابھی پہلے شروع میں پرابلم تھا نیچرلی, تو اسی لیے ہم ریسٹرکٹ کر کے جا رہے تھے کہ جی ابھی 60 سال کی عمر کو لگائیں گے, اس سے نیچے نہیں لگائیں گے, کیونکہ اس کی لاجسٹک سپلائی کا ایشو تھا. ابھی ہماری لاجسٹک سپلائی انشاءاللہ بہتر ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے چند دنوں سے ہم نے 30 ایئر اباؤ بھی شروع کر دیا, اور ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے ہم اب اس نیڈ پہ آ گئے ہیں کہ ہم اپنے ہیلتھ فیسلٹیز کے علاوہ بڑے شہروں میں ماس ویکسینیشن سینٹر شروع کریں. تو ہم پشاور میں انشاءاللہ اسی ویک کے اندر خیبر میڈیکل یونیورسٹی میں ایک بڑا اس کے 2 ہال کو یوز کرتے ہوئے ایک بڑا ماس ویکسینیشن شروع کرنے والے ہیں, جس میں ایٹ اے ٹائم 10 to 20 پیپل کو کیٹر کیا جا سکے گا. اس کے ساتھ ہسپتالوں میں بھی رش کم ہو جائے گی, یہ بڑا فائدہ ہوگا. چونکہ ہم نے جو ہمارے ٹرشری ہاسپٹل ہیں انشاءاللہ, جس طرح آپ نے شروع میں بتایا کہ 3rd ویو کی لیول کم ہو گیا ہے, ایڈمیشن ان دا ہاسپٹل ہمارا 50% پہ آ گیا ہے, ہماری بیڈ کیپیسٹی کی اویلیبلٹی ہو گئی ہے اچھی, پازیٹیوٹی ریڈیوس ہو گئی ہے. تو ہم اپنی جو جن جگہوں پہ ہم نے روٹین سروسز, بیکاز ہمیں تو لائف میں ان لوگوں کو بھی کیٹر کرنا ہے جو دوسرے پرابلم کے ساتھ ہیں, تو مجبوری میں ہم بعض اوقات اپنی روٹین سروسز کو ریڈیوس کر دیتے ہیں
تو ہم دوبارہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے روٹین سروسز شروع کر لیں گے ساری اسپتالوں میں، خاص کر پشاور کے تینوں بڑے اسپتالوں میں جو روٹین سرجیکل، آرتھوپیڈک، نیورو سرجی یہ سروسز شروع کریں گے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ویکسین والے لوگوں کا رش کم ہو جائے، سوشل ڈسٹینس آبزرو ہو جائے، تو ہم بڑے سینٹر بنا رہے ہیں. تو سیکنڈ پھر ہمارا پروگرام ہے گوہاٹی میں ایک بڑی ایک بلڈنگ ملی ہے خالی، جس میں ہم ایک سینٹر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آلریڈی ہم نے ہمارا ایک پبلک ہیلتھ اسکول ہے نشتر آباد میں، اس میں ہم نے سینٹر شروع کیا ہوا ہے. ہمارا پوسٹ گریجویٹ نرسنگ اسکول ہے حیات آباد میں، اس میں بھی ہم نے شروع کیا ہوا ہے. انشاءاللہ کل ہمارے سیکرٹری صاحب اور ابھی وہ گئے ہوئے ہیں مردان اور چرسدہ، تو مردان کے بھی ایک کمیونٹی ہال میں ہم اسی طرح کا بڑا سینٹر کھولنے والے ہیں. تو اٹ شوز کہ جی پبلک ڈیمانڈ آ گئی. اچھا. اور ہم ایکسٹینڈ کرتے جا رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی ہم جو ہے انشاءاللہ اس وقت ہم 300+ ہیلتھ فیسلٹی میں ویکسینیشن کر رہے ہیں اکراس دا پروونس انکلوڈنگ مارج ایریا. 300+. اور ابھی اگلے ویک کے اندر ہم نے اس کو 460 تک لے جانا ہے. اور اس وقت ہمارا ٹارگٹ کیپی کا 40,000 لوگوں کو پر ڈے ویکسین لگانا ہے. اچھا. اور یہ ٹارگٹ فردر انکریز ہو جائے گا 1 جون سے 1,20,000 لوگوں کو پر ڈے. تو ہم 800 کے اوپر سینٹرز میں پریکٹیکلی اسپیکنگ جہاں پہ ہمارا روٹین ای پی آئی سینٹر ہے اس جگہ تک ہم ویکسینیشن کی سہولت دیں گے، کووڈ ویکسینیشن کی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم نے 3 گاڑیاں جو ہیں موبائل سروسز یہاں پشاور کے رورل ایریا میں شروع کی ہیں، اور ہم نے کل کوہستان میں اور دوسرے 2 اضلاع میں بھی شروع کر دیے ہیں. اور ہم 16 موبائل وہیکل تک بھی فیوچر میں جانے والے ہیں، تاکہ جو بیڈ ریڈن معذور کسی وجہ سے جو گھر سے آ نہیں سکتا تو اس گاؤں میں کسی اجرے میں جا کے اور وہاں پہ لوکل ویکسینیشن ہو سکے. ٹھیک ہے جی. ناظرین ہمارے ساتھ اس پروگرام کے لیے رابطہ کیا ہے، اس اشتراک کیا ہے، اس پروگرام کے لیے تعاون کیا ہے پاک کونسل آف ورلڈ ریلیجن نے. قاری روح اللہ مدنی صاحب، آپ بتائیے گا کہ یہ کووڈ کے حوالے سے، میں نے پہلے آپ سوال کے راؤنڈ سے پوچھا تھا کہ اس کے حوالے سے آپ کیا کام کرتے ہیں؟ دیکھیے کووڈ-19 کے بارے میں حکومت اور علماء کرام کے درمیان بہت ساری میٹنگز مختلف لیول کے اوپر ہوئی ہیں. ویڈیو لنکس کے ذریعے پریزیڈنٹ کے ساتھ میٹنگ ہوئی، اسی طریقے سے گورنر کے ساتھ، چیف منسٹر کے ساتھ، اور پھر چیف سیکرٹری کے ساتھ. تو ان تمام میٹنگز کے نتیجے میں وہ ایس او پیز کہ جن کی حکومت اس سے پہلے منظوری دے چکی ہے ان کے اوپر تفصیلی طور پہ بات کی گئی. اور خوش آئند بات یہ ہے کہ ملک کی سطح پہ جو جانے پہچانے علماء کرام ہیں اور جو باقی علماء کو لیڈ کرتے ہیں، انہوں نے اتفاقی طور پر جو ہے ان ایس او پیز کو منظور کیا، اور نہ صرف منظور کیا بلکہ خود ان کو فالو کیا. اور پچھلے سال بھی اور موجودہ اس میں رمضان اور عید کے موقع پہ بڑے وسیع پیمانے پر اس کی تشہیر بھی کی گئی، اور اس میں علماء کرام نے خود اپنا وہ کیا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد کے اندر مثلا بعض چیزیں ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو یہ 2 بندے 2 مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملیں تو یا گلے ملنا یا ہاتھ ملانا جو ہے یہ ضروری ہے. دیکھیں ہمیں اسلام نے متبادل طریقے بتائے ہیں. 2 مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں تو گلے بھی مل سکتے ہیں، وہ ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک طریقے کہ زبان سے وہ سلام بھی کہہ سکتے ہیں. جی. اب یہ جو طریقہ ہے، سنت بھی ہے سلام کہنا، یہ دعا بھی ہے، اور یہ سب سے محفوظ طریقہ بھی ہے. فاصلے کے اوپر رہتے ہوئے جو ہے وہ 2 بندے ایک دوسرے کو سلام کریں، اس کا جواب. علماء کرام نے اس چیز کی طرف عوام کی توجہ دلائی. مساجد کے اندر انہوں نے سپیس جو ہے اس کو مینٹین کیا، اور باقاعدہ لوگ اکثر یعنی وہ نماز سے پہلے بتاتے بھی ہیں، صفوں کے اندر جو ہیں وہ نشانات بھی لگے ہوئے ہیں. خود جہاں پہ میں ہوتا ہوں وہاں پہ بھی ہم فاصلے کو جو ہے وہ باقاعدہ اس کی یاد دہانی کراتے ہیں، اور اس پہ صفوں پہ نشان بھی
لگے ہوتے ہیں. جی ہاں، ہم ماسک جو ہے اس کو استعمال کرنے کی تلقین کرتے ہیں، سماجی فاصلہ رکھتے ہیں. تو یہ جتنی بھی SOPs ہیں، علماء کرام نے اس کے اوپر سوچا اور جو ہے نا انہوں نے یہ چیز محسوس کی کہ یہ ہمارے مذہب کے اندر، شریعت کے دائرے کے اندر ہیں اور یہ ہمارے لیے قابل وہ ہیں. عوام چونکہ علماء کی بات کے اوپر یقین زیادہ کرتے ہیں، خصوصاً ان معاملات میں جن کا تعلق صحت اور دین دونوں سے ہو. تو اس وجہ سے ہم نے مسجد کے محراب اور ممبر کو اس کے لیے استعمال کیا اور الحمدللہ اس کا بڑا اچھا رسپانس. اور علماء کا کردار بہت اہم بھی ہے اس میں، کیونکہ علماء کی خیبر پختونخوا کے حوالے سے اگر بات کی جائے، علماء کی بات ڈاکٹر اور باقی لوگوں سے زیادہ مانی جاتی ہے. جی بالکل. اور یہ تو مسئلہ ایسا ہے، ہمارے علماء نے فتوے دیے ہیں کہ جہاں تک طبی مسائل کا تعلق ہے تو اس میں ایک دیندار ڈاکٹر کی رائے جو ہے اس کو عالم کے فتوے کے اوپر فوقیت حاصل ہے، افضل ہے. جی ہاں، کیونکہ مثلا ایک شخص ہے، اس کو شوگر ہے. اب وہ کوئی ڈاکٹر اس کو کہہ دے کہ جی آپ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ اس سٹیج کے اوپر آپ کے لیے روزہ رکھنا جو ہے یہ نقصان دہ ہے. کیونکہ بیماری کے بھی مختلف سٹیجز ہوتے ہیں، کچھ بالکل ابتدائی ہوتے ہیں، کچھ بالکل ایسے ہیں جو کریٹیکل صورتحال ہوتی ہے. تو اگر ڈاکٹر محسوس کرے کہ اس سٹیج کے اوپر یہ روزہ رکھنا جو ہے یہ اس بندے کے لیے وہ ہے تو جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. جی ہاں، نقصان دہ، تو پھر وہ اگر رائے دے تو علماء جو ہیں وہ اس کو انڈورس کرتے ہیں اور اس کو فوقیت دیتے ہیں. اچھا، یہ بھی پوچھنا تھا کہ پاک کونسل آف ورلڈ ریلیجن جو ہے ان کی ورچوئل میٹنگ ہوتی ہے آج کل، ورچوئل یہ جس طرح. جی بالکل. جی ہاں، جس کو ویبیتان کہتے ہیں آج کل کے، ویب کے ذریعے بات ہو رہی، ویبیتان. جی بالکل. جی ہاں، تو ہماری باقاعدہ میٹنگز ہوتی ہیں، یعنی حکومتی اداروں کے ساتھ بھی اور خود علماء کے مختلف اضلاع کے اندر اجلاس وغیرہ ہوتے ہیں. تو اس میں بھی ہم ان کو علماء کو انوائٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ دور دراز کے اضلاع جو ہیں ان کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے اور ہم ان کے جو خدشات ہیں ان کو دور بھی کرتے ہیں، اپنی رائے بھی ان تک پہنچاتے ہیں. اور کوشش یہ ہماری بھی یہی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحبان کی طرح کہ ہمارا یہ ملک جو ہے وہ اس مصیبت سے، وبا سے پاک ہو جائے. جی. ڈاکٹر اکرام صاحب یہ بتائیے گا، آج کل ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، ایک بندہ ہے وہ مقناطیس لے کر جاتا ہے، جہاں پر اس نے ویکسین لگائی ہوتی ہے مقناطیس وہاں چپک جاتی ہے. یہ کیا چکر ہے؟ یہ بالکل ایک ڈرامہ ہے، بیس لیس چیز ہے. آپ اگر دیکھیں جب ویکسین لگائی جاتی ہے تو کلائنٹ کے سامنے ویکسین بھری جاتی ہے اور جس نیڈل سے یا جس سوئی سے وہ ویکسین دی جاتی ہے اس کا بور اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس سے کوئی ایسی چیز گزر نہیں سکتی. ویکسین کی آپ دیکھیں وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور چپ جس چیز سے بنی ہوتی ہے وہ میگنیٹ سے، مطلب لوہے کی وہ بنی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اسٹیل کی بھی نہیں ہو سکتی، وہ سلیکون اور کچھ اور میٹیریل سے ہوتا ہے. اور اتنی چھوٹی چیز جو ہے وہ میگنیٹ کو اٹریکٹ کر نہیں سکتی، یا میگنیٹ اس کو اٹریکٹ نہیں کر سکتا. یہ بالکل ایک بیس لیس چیز ہے، عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اتنے لوگوں کو لگ گئی ہے ساری دنیا میں، ٹھیک ہے جی. چپ لگانے سے مطلب کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ جی کون سا ایسا ایجنڈا ہو سکتا ہے؟ اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ہے، یہ ہمارے پاس ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جس سے ہم لوگوں کو مانیٹر کر سکتے ہیں. تو عوام اس پہ بالکل توجہ نہ دے جی، ٹھیک ہے. یہ بیس لیس چیز ہے. ملینز اینڈ ملینز آف ڈوزز لوگوں کو لگ چکی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ لگا رہے ہیں، ہمارے اسلامی ممالک میں لگا رہے ہیں. ابھی میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ابھی
ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں کہ انہوں نے حج عمرے کے لیے جانا ہے اور وہ ویکسین لگانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. سعودیہ کے تمام لوگوں کو مل چکی ہے. ہمارا سارا گلف میں ویکسینیشن ہو چکی ہے. ان کی زیادہ تر پاپولیشن ویکسینیٹڈ ہے. اگر یہ اتنی ہی خراب چیز ہوتی تو وہ نہ کرتے. ٹھیک ہے. تو بیس لیس چیزیں ہیں وہ ہر ویکسین کے خلاف لوگوں نے کی ہیں. جو نہیں اگر چیز ایسی کوئی چیز ہوتی, چلو مان بھی لیتے ہیں, اگر ایسی کوئی چیز ہے, امریکہ کر رہا ہے, دوسروں کے لگا رہا ہے, یا رشیا کر رہا ہے, تو اپنے لوگوں کو کیوں لگا رہا ہے؟ بالکل یہی ویکسین ان کو بھی لگ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. پولیو کی ویکسین کے بارے میں لوگوں نے عجیب عجیب باتیں کی. اسی طرح باقی ویکسین کا فائدہ آپ کو نظر آ رہا ہے. دیکھیں جی, جس طرح ڈی صاحب نے کہا کہ پہلے خسرہ ہوتا تھا اور جان لیوا ہوتا تھا, بہت کمپلیکیشن. ابھی نہیں ہوتا, بہت کم ہوتا ہے. اگر ایک ڈوز بھی اس کو لگی ہو تو اس چیچک وغیرہ تو ختم ہی ہو وہ ختم ہو گئی ہے. پولیو میں آپ دیکھ لیں, پہلے جب پولیو ہوتا تھا تو وہ بالکل بازور بنا دیتا تھا. ابھی جو آج کل کیسز ہو رہے ہیں ان کی نمونے سے آپ کو وائلڈ پولیو وائرس ملتا ہے, لیکن الحمدللہ اس نے اتنی پولیو ڈوزز لی ہوتی ہیں کہ اس میں the level of disability is not there. وہ کچھ دنوں بعد نارمل چل رہا ہوتا ہے. مطلب یہ ویکسین کا ایک فائدہ ہے. اگر اس نے کوئی ویکسین نہیں لی, کوئی ڈوز نہیں لی, اس کا نقصان زیادہ ہوگا, ان کی علامات کی شدت زیادہ ہوگی. اچھا, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جی. عوام بے فکر ہو کے یہ لگائیں. اچھا, ڈی فرٹیلائزیشن نہیں ہوتی اس سے؟ کیونکہ جو بھی ویکسین آتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ ڈی فرٹیلائزیشن ہو رہی ہے, ہماری نسل کم کر رہے ہیں. دیکھیں جی, پولیو کے حوالے سے یہ ویکسین پولیو ویکسین کے بارے میں تھا, اور میں یہ بتانا ضروری جانتا ہوں کہ پاکستان کی پاپولیشن گروتھ جو ہے میرے خیال سے دنیا کے ٹاپ کنٹریز میں سے ہے جہاں پاپولیشن بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا پاپولیشن گروتھ 2050 میں پاکستان اسلامی ممالک میں سب سے اوپر ہوگا. آج کل انڈونیشیا ہے. جس طریقے سے ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے یہ بالکل ہو سکتا ہے. میں صرف ایک ریکویسٹ کروں گا عوام سے کہ اس بیماری سے بچنے کے لیے اور کوئی طریقہ نہیں ہے. حفاظتی تدابیر ہے اور دوسرا ویکسینیشن ہے. اچھا, ویکسینیشن کے لیے تمام عوام سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے اور اپنے بزرگوں کے شناختی کارڈ نمبر 1166 پہ بھیجیں. وہ رجسٹرڈ ہونے کا میسج ان کو آ جائے گا, اور پھر 1-2 دن بعد ان کو وہ تاریخ اور وہ ہسپتال. اچھا, یہ آپ ڈائریکٹ بھی جا کے ہیلتھ فیسلٹیز میں ہمارے سی وی سیز میں جا یہ سکتے بھی ہیں. پوچھنا تھا کہ یہ میسج جو ہے یہ ایکسپائر ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میرا میسج ایکسپائر ہو جائے گا تو آج میں نہ لگا لوں, کل نہ لگا لوں, تو پھر کیا؟ بالکل ایکسپائر نہیں ہوتا. میسج کسی وقت بھی آپ کے پاس آیا ہو, کوشش کریں کہ آپ اسی ٹائم پہ جائیں. ٹھیک ہے. ابھی دن بہ دن مطلب ہم شروع میں سینکڑوں کے حساب سے ویکسینیشن کر رہے تھے. اچھا, پھر وہ ہزاروں کی, اور الحمدللہ ہم 28-30 ہزار تک ویکسینیشن کر رہے ہیں پر ڈے. 28-30 ہزار تک ہم ویکسینیشن کر رہے ہیں. تو پھر تکلیف عوام کو ہوگی, ان کو زیادہ انتظار کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی, 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے. تو اگر وہ پہلے سے رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں تو جب وہ سینٹر پہ جائیں گے تو ان کا ٹائم بہت کم لگے گا. ورنہ جو ہم نے ایک سہولت دی ہے لوگوں کو کہ 40 سال سے جن کی عمر زیادہ ہے وہ واک ان بھی جا سکتے ہیں, وہ کسی بھی ہیلتھ فیسلٹی میں جا سکتے ہیں. اس وقت ان کی رجسٹریشن ہو جائے گی نمز میں, لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم, یہ ٹائم لیتی ہے. اگر ہماری عوام پہلے سے اپنے آپ کو 1166 پہ رجسٹر کرا لیں گے تو وہ جیسے اسپتال پہ جاتے ہیں اس کا کوڈ چیک کر لیتے ہیں, اور منٹوں کے اندر ان کی ویکسینیشن ہو کے ان کو تھوڑا سا بٹھا کے آبزرویشن میں اور ان کو فارغ کر دیں گے. تو یہ میری ریکویسٹ ہے اپنی عوام سے کہ جتنا آپ اپنے آپ کو, اپنے بزرگوں کو, اپنے رشتہ داروں کو 1166 پہ انہی کے موبائل نمبر سے میسج, ان کے شناختی کارڈ کا نمبر بھیجیں, آپ کو واپسی کا ایک میسج آ جائے گا اور آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی ویکسینیشن میں. ٹھیک ہے جی. اچھا ڈاکٹر نیاز صاحب یہ بتائیے گا کہ جنوبی اضلاع میں ویکسینیشن کی پرابلم آ رہی تھی کہ ویکسین کے ڈوز ختم ہو گئے. تقریباً 1 ہفتہ پہلے میں اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں, میری امی جا رہی تھی کہ ڈوز نہیں ہے ہمارے پاس, تو اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ تھے وہ شکایت کرتے. اب وہاں کیا سچویشن ہے؟ پہلے میں ایک چیز جو اکرام صاحب نے ابھی ایکسپلین کی ہے اس پہ تھوڑی سی بات کر دوں. جی ٹھیک ہے ٹھیک. تمام عوام سے گزارش اس لیے کہ یہ میسج کرنا اور پھر اس کو ہم ڈیٹا میں انٹری اس لیے کرتے ہیں کیونکہ پھر لوگوں کو, ابھی ہمارے ہاسپٹلز میں لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں جی سرٹیفکیٹ دے دو. تو سرٹیفکیٹ کا جو میکانزم ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ پراپرلی 1166 یہ نادرا کی ہمارا نمبر ہے, اور اس نمبر پہ اس کی دونوں ڈوزز جب ریکارڈ پہ آ جائیں گی تو ہر آدمی اپنے گھر میں اپنے کمپیوٹر, اپنے لیپ ٹاپ, اپنے موبائل پہ اپنا سرٹیفکیٹ نکال کے اس کا پرنٹ لے سکے گا. اینڈ دیٹ ول بی دا اتھینٹک سرٹیفکیٹ. کوئی اسپتال اس کو سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کرے گی. وہ نادرا کی ویب سائٹ سے اپنے لیے سرٹیفکیٹ نکالے گا, اور وہی سرٹیفکیٹ
ویلڈ ہوگا، کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ فیوچر میں، نیئر فیوچر میں حج عمرہ کی ابھی اکرام صاحب نے بات کی، حج عمرہ کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے یونیورسٹیز کے ایڈمیشن میں. آج ہماری صبح جو میٹنگ تھی تو اس میٹنگ میں یہ بات بھی انڈر ڈسکشن تھی، اٹ واز ناٹ فائنلائز بٹ انڈر ڈسکشن تھی کہ ٹورزم کے لیے جو آدمی آ رہا ہے، فار ایگزامپل گلگت بلتستان میں کوئی جا رہا ہے، یا ابھی چیف سیکرٹری جی بی نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ نیپال سے لوگ آتے ہیں ٹورسٹ، یوزولی بڑی اٹریکٹیو پلیس ہے، اور خاص کر جو ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ویکسینیشن سرٹیفکیٹ مسٹ ہوگا. تو یہ سارے لوگوں کا رجسٹریشن کرانا اپنا، اور ہم اس کو انشور بھی کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے بھی وہ پراپر جو ویکسین کا ایک سافٹ ویئر ہے اس میں انٹر ہو، تاکہ جس بندے نے ویکسین لگائی ہے اس کو کل کسی ڈاکومنٹیشن میں مشکلات نہ ہو. اور یہ ڈاکومنٹیشن فیوچر میں مینڈیٹری ہوگی کالج کے داخلے میں، یونیورسٹی کے داخلے میں، ابراڈ ٹریول کرنے میں بھی انٹر پروونشل ٹریول کرنے میں. تو اس لیے لوگوں سے یہ بھی درخواست ہے کہ اپنے ڈیٹا کو انشور کریں کہ وہ ڈیٹا پراپرلی انٹری ہو رہا ہے تاکہ ان کو سرٹیفکیٹ مل سکے. اچھا، ویکسین کے حوالے سے بتائے گا کہ جنوبی اضلاع میں اس کی اور دوسری جو بات آپ نے کی وہ اس میں جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ کچھ سپلائی چین کے ایشوز تھے، چونکہ مینوفیکچرر سے ملٹیپل کنٹریز خرید رہے ہیں، ہمارے ملک کے بھی آرڈر تھے. تو آپ کو پتہ ہوگا، یہ ویری امپورٹنٹ ہے کہ نیوز میں آتا ہے کہ جی جہاز ابھی ویکسین لے کے آ گیا. تو وہ ویکسین کی جو سپلائی تھی ہمیں، چونکہ این سی او سی اور فیڈرل منسٹری سے آتی ہے، تو اس میں کچھ ایشو تھا، جو گیپ تھوڑا سا آیا تھا، وہ 2-3 دن کا گیپ تھا. اس کے بعد چونکہ سپلائی کی پلنٹی ہو گئی ہے، ابھی ہمارے پاس 2-3 قسم کی ہیں. ہم یہ بھی انشور کر رہے ہیں، یہ بھی عوام کے لیے بڑے ضروری بات ہے کہ جن کو پہلی ڈوز لگے گی جس ویکسین کی، سیکنڈ ڈوز بھی اسی کی لگے گی. فار ایگزامپل سائنو فارم جس کو لگی ہے تو اس کو سائنو فارم سیکنڈ لگے گی، سائنو ویک لگی ہے تو اس کو سائنو ویک لگے گی، ایسٹرازینیکا لگی ہے تو اس کو سیکنڈ ڈوز بھی ایسٹرازینیکا لگے گی. یہ ہم نے اپنے ہیلتھ کیئر پرووائڈر کو انشور کرایا ہوا ہے، کیونکہ یہ ارریگولر ہو جائے گا اور میڈیکل ایتھکس کے اگینسٹ ہو جائے گا اگر اس کو سیکنڈ ڈوز دوسری کی لگے. تو اب ہم نے انشور کیا ہے کہ جو ہماری فرسٹ ڈوز آئی ہے اس کے ایکول ہم سیکنڈ ڈوز ان ساریوں کی چھوڑیں، تاکہ جس آدمی کو فرسٹ ڈوز جو لگی ہے اس کے لیے سیکنڈ ڈوز کی اویلیبلٹی پرابلم نہ ہو اس کے ڈیو ٹائم پہ. 1-2 دن کا فرق اگر کسی کو پڑتا ہے تو اٹ از ایکسیپٹیبل. اٹ شوڈ ناٹ بی بیفور 21 days، اور اگر وہ 23, 24, 25 ڈیز پہ بھی ہو جاتا ہے، یا جو 90 ڈیز والا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اٹ از ناٹ کہ جی ایگزیکٹلی 21ویں دن جانا ہے، 21 سے پہلے وہ نہیں جا سکتا، 21, 22, 23 کو کوئی ایشو نہیں. اچھا، 21 سے پہلے نہیں جا سکتا، 25 کو بھی جا سکتا. جی. اچھا، روح اللہ صاحب، میسج میں بھی جو اس کو تاریخ آئی ہے جو پہلی ڈوز کے لیے، اس پہ بھی ہم کسی کو رکاوٹ کہ ہمارا کوئی سینٹر نہیں ڈالے گا. اگر اس کو میسج آج کے لیے آ گیا اور آج کسی کمٹمنٹ کی وجہ سے وہ نہیں جا سکا، کل بھی نہیں جا سکا، پرسوں بھی جاتا ہے، تو میسج اس کو آیا ہوا ہے وہ کہ 2 تاریخ پہلے کا آیا ہوا ہے، لیکن ہم اس کو انٹرٹین کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، روح اللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ عام حالات میں اگر دیکھا جائے منہ چھپا کر نماز جو ہے وہ مکروہ ہے، منع ہے، لیکن کووڈ کی حالت میں لوگ اکثر ماسک پہن کر نماز پڑھتے ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا. پھر بھی زیادہ تر لوگ منع کرتے ہیں، مسجد میں لڑتے ہیں کہ آپ نے منہ کیوں چھپائیے، منہ کو چھپایا آپ نے. دیکھیے، کووڈ-19 اور نماز، اس کے متعلق 2 مسائل بڑے اہم ہیں. جی. ایک جو ہے وہ باجماعت نماز کے دوران دو نمازیوں کے درمیان جو فاصلہ ہے، گیپ ہے، اس کو مینٹین رکھنا، اس کے اوپر بڑے اعتراضات ہوئے. اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ جو ہے نا ماسک لگانے کے. جی جی. ایک ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہر شرعی حکم جو ہے وہ مخصوص حالات کے مطابق ہوتا ہے. تو عام حالات میں جب کوئی بیماری نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو، اس میں یہی حکم ہے کہ آپ جو ہے آپ کی ناک اور آپ کا ماتھا یہ دونوں زمین کے اوپر لگنے چاہیے. جی. زمین اور آپ کے ماتھے اور ناک کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے، کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. ماسک کے اوپر یہی اعتراض تھا کہ یہ چونکہ ناک کو زمین کے اوپر لگنے نہیں دیتی اور پھر اس کے باقی منہ جو ہے وہ بھی چھپ جاتا ہے، تو اس لیے یہ مکروہ ہے. ہمارے علماء نے لکھا بھی کہ عام حالات میں یہ بالکل مکروہ ہے، لیکن جو موجودہ حالات ہیں تو یہ مخصوص حالات ہیں.
یہ اس میں قسم کی اجازت وجہ ہے؟ ہے. اس میں ہمارے ملک کے بڑے ٹاپ کے جو مفتی حضرات ہیں انہوں نے فتویٰ دے دیا ہے اور اس کو جائز. کیونکہ عید کے دن ہم نماز پڑھ رہے تھے تو وہاں پر اعلان ہوا ہے کہ منہ چھپا کر نماز نہیں ہوتی, اس طرح ہے آپ لوگ ماسک نیچے کریں, تو مجبوراً سب نے کیا تو ہم نے بھی ماسک نیچے. میں خود ماسک لگا کے نماز پڑھتا ہوں اور پڑھاتا ہوں. اچھا. ہاں. دوسری بات جو میں نے کہی وہ گیپ کے بارے میں, اسپیس کے بارے میں. جی. ہم 1400 سال سے لوگوں کو یہی کہتے رہے کہ جی نماز پڑھنی ہے باجماعت تو کندھے سے کندھا اور جو ہے نا ٹخنے سے ٹخنا ملا کے آپ نماز پڑھیں, بیچ میں گیپ نہ رکھیں. اب ظاہر ہے 1400 سال میں جو ذہن سازی کی ہے وہ 1.5 سال میں تبدیل نہیں ہو سکتی ہے. اس میں مشکلات ہیں یقیناً, لیکن علماء نے اس کو بھی کہا, اس کے بارے میں کہا ہے کہ جی بالکل ضرورت کے مطابق فاصلہ رکھیں. پہلے 6 فٹ کا تھا, پھر اب اس میں تقریباً 3 فٹ کا وہ کر دیا انہوں نے. تو عموماً بڑی مساجد کے اندر جہاں بہت زیادہ رش ہے تو وہاں پہ اس چیز کو وہ فالو کیا جاتا ہے. لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ 1400 سالہ جو ہے وہ جو تربیت ہے اس کو یکدم تبدیل کرنا. نہیں, اگر اس حوالے سے یہ پوچھنا چاہوں, یہ سوال بہت ضروری ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ کیا 6 فٹ فاصلہ رکھنے کے بعد جماعت کی ترتیب ٹوٹ نہیں جاتی؟ نہیں, وہ جو ہے نا عام جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ عام حالات کے اندر تو اس میں بالکل وہ گیپ نہیں دینا چاہیے, اسپیس نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب یہ خصوصی حالات ہیں اور اس میں چونکہ یہ ڈاکٹر حضرات کا اور طبی ماہرین کا یہ کہ اس میں فاصلہ رکھنا چاہیے, تو یہ بامر مجبوری. جیسے کہ عام حالات میں ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں وضو جو ہے وہ فرض ہے, لیکن مجبوری کی حالت ہو تو پھر مسح بھی کر لیتے ہیں, تیمم بھی کر لیتے ہیں. جی. اچھا ڈاکٹر اکرام صاحب, آپ یہ بتائیے گا, اس سے پہلے ناظرین ہمارے ساتھ پروگرام کے لیے تعاون کیا ہے پاک کونسل آف ورلڈ ریلیجن نے اس پروگرام کے لیے خصوصاً طور پر تعاون کیا ہے تاکہ لوگوں کو آگاہی ملے اس حوالے سے, کووڈ کے حوالے سے. اچھا یہ بتائیے گا ڈاکٹر اکرام صاحب, اگر کوئی ایک ویکسین لگا لیتا ہے, سائنو فارم لگا لیتا ہے, اس کو دوسری ڈوز سائنو ویک کی لگتی ہے تو کیا سچویشن ہوگی اس کے ساتھ؟ اس پہ پہلے بھی بات ہوئی, لیکن آل ٹوگیدر ڈیفرنٹ. دیکھیں جی, جب ہمارے پاس ایک کلائنٹ آتا ہے جس کو ہم ویکسین لگاتے ہیں تو اس کی انٹری بھی اسی ویکسین کے حوالے سے کی جاتی ہے کہ اس کو سائنو فارم لگی اور اس کو سائنو فارم کی دوسری ڈوز 21 دن بعد لگے گی. تو ایک تو سافٹ ویئر میں بھی ہوتا ہے اور دوسرا ہم کلائنٹ کو بھی بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ ویکسین لگی اور آپ نے اتنے دنوں بعد آنا ہے. دوسرا ابھی ہم ہیلتھ محکمہ صحت اب یہ کر رہا ہے کہ ہم ایک چٹ اس کو دیں گے, ایک کارڈ قسم کی ایک چیز ہے جو پرنٹنگ ہو رہی ہے. یہ ابھی چونکہ ویکسین ہماری 4 ہو گئی ہیں, پہلے ایک ہی ویکسین تھی پھر 2 ہو گئیں, تو اس کارڈ پہ ان کو لکھ کے دیا جائے گا, ان کی ڈیٹ آف ریٹرن فار دی سیکنڈ ڈوز وہ بھی لکھی جائے ہوگی. نہیں وہ تو ٹھیک ہے کہ وہی ویکسین لگی, لیکن میں پوچھتا ہوں اگر کوئی دوسری ویکسین لگ جائے اس سے تو کوئی خرابی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ دیکھیں جی, جو ویکسین کی ایفیکیسی ہے وہ خراب ہوگی, جس مقصد کے لیے ہم لگا رہے ہیں وہ فائدہ اس سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب جس طریقے سے سائنو فارم ویکسین بنی ہے اس کا جو طریقہ کار ہے اس میں انیکٹیویٹڈ وائرس ہے. ٹھیک ہے جی. اب ایسٹرازینیکا ہے, اس کی دوسری سٹرکچر ہے بنانے کا طریقہ کار, اس کی ڈوز کی مقدار یا اس کی جو انٹرول ہے 2 ڈوزز کے درمیان وہ ڈیفرنٹ ہے. تو اگر آپ وہ غلط لگائیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اب کلائنٹ کو تو نہیں پتہ, لیکن ایک تو ہمارے ویکسینیٹر کی ذمہ داری ہے, ہمارے سسٹم کی ذمہ داری کہ اس کو وہی ڈوز لگے جو اس کو پہلے لگی تھی. لیکن ساتھ ساتھ میں ہم کلائنٹ کو بھی ابھی بتانا ہم نے شروع کر دیا اور کارڈ بھی انشاءاللہ دیں گے کہ اس کو وہی ڈوز لے, کیونکہ ایک بات پہلے ہوئی کہ ایک فالس سینس آف سیکیورٹی آپ کو ہوگا کہ جی میں نے 2 ڈوزز لگا لی ہیں, لیکن آپ کو وہ اس طرح کا فائدہ نہیں دے گی جو 80% یا 85% 90% آپ کو شاید نقصان بھی ہو جائے. نقصان ابھی تک ڈاکیومنٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی, کیونکہ ابھی یہ ویکسین چل رہی تھی تو زیادہ تر یہی ہے کہ جو ڈوز آپ فرسٹ لیں گے وہی لگائیں گے. اٹ از کانٹرا انڈیکیٹڈ کہ ہم 2 مختلف ویکسین مختلف انٹرولز پہ لگائیں. ٹھیک. تو ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ جو ویکسین پہلی ڈوز میں لگی ہے وہی ویکسین دوسری ڈوز میں اس کو لگی. ٹھیک ہے, ہمارے پاس صرف 4 منٹ ہے. ایک اضافہ کرتے ہیں شارٹ. جی. جو آپ کا
मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी है। वैक्सीन बंदे को दी जाती है, वो एंटीजन होती है और उसके अंदर एंटीबॉडी बनती है जी जी बिल्कुल, और एंटीबॉडी उसको प्रोटेक्शन देती है। तो ये फर्स्ट और सेकंड डोज अगर सेम नहीं है तो वो रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एंटीबॉडीज़ नहीं होगा उसको अचीव, क्योंकि उस दूसरी वैक्सीन अपने मैकेनिज्म पे एंटीबॉडीज़ बनाने की कोशिश करेगी इसका, तो वो रिक्वायर्ड लेवल अगर आपका नहीं है तो आपकी वो प्रोटेक्शन भी कंप्रोमाइज़ हो सकती है। तो इसलिए ये इंश्योर करना, और अभी तक कोई ऐसा इंसिडेंस नहीं हुआ, इसलिए हमें इसके साइड इफ़ेक्ट पे अभी हम कमेंट्स नहीं कर सकते, लेकिन नेचुरली इट्स नॉट रिकमेंडेड, सो इट मे काज सम साइड इफ़ेक्ट्स। अच्छा आखिरी 2 मिनट है, आखिरी मैसेज आप शॉर्ट मैसेज दें तीनों। सब मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा जी, अपने हमारे साथ मौलाना साहब बैठे हैं और मौलाना साहब ने ज़ाहिर है इनका माशरे में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और उनके ऊपर लोगों का एतमार, यकीन और जो डाउट्स लोगों को क्रिएट होते हैं वो यही ख़त्म कर सकते हैं। और दूसरा जो मैसेज मेरी जो बात है वो आप और आपके बाकी कोलीग्स जो हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि ये कंटिन्यूसली आप आवाम तक ये मैसेज पहुँचाते रहें कि लोग SOPs फॉलो करें और लोग वैक्सीन की तरफ राग़ब हों। और आवाम से भी मेरी दरख्वास्त है कि सब डॉक्टर्स ख़ुद को लगा रहे हैं, अपने माँ बाप को लगा रहे हैं, अपने बीवी को लगा रहे हैं, अपने भाइयों को लगा रहे हैं। और अगर कोई ऐसी चीज़ होती तो कोई डॉक्टर अगर उसको ज़रा भी डाउटफुल होता तो अपनी वालदा को, अपने बाप को, अपने आप को ना लगाता। जी जी रोहला साहब। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की 73 साल तारीख में किसी और इशू के ऊपर उलमाए कराम ने हुकूमत के साथ इतना ताउन नहीं किया जितना इस इशू के ऊपर किया है, और हम आवाम से भी ये तवक्को रखते हैं कि वो भी ये बात जहन में बैठा दें और इसके जो है ना जो भी SOPs हुकूमत की तरफ से जारी करता है उनको फॉलो करें। अच्छा डॉक्टर इकराम साहब आखिरी आप बताइएगा वैक्सीनेशन के हवाले से, ताकि लोगों के जहन में ये चीज़। मेरी भी आवाम से ये दरख्वास्त है कि जो एज अभी खुली है रजिस्ट्रेशन के लिए 30 साल से ऊपर, वो अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं, अपने दोस्त अहबाब की, अपने घर ख़ानदान के बुज़ुर्गों की करवाएं और वो वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएं और वैक्सीनेशन कराएं। हमारे पास इस बीमारी से बचने के लिए एक ही रास्ता है जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर इकराम साहब, आपका शुक्रिया। कारी रुहुल्लाह मदनी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। DG हेल्थ डॉक्टर नियाज साहब आपका ख़ास शुक्रिया कि आप टाइम निकाल कर लाए। नाजरीन आज के हमारा प्रोग्राम ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन आपसे एक दरख्वास्त है कि आप लोग वैक्सीनेशन ज़रूर करें, ये आपकी बचाव के लिए है, इसमें हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें या डॉक्टर इकराम साहब को, DG हेल्थ साहब को या सेक्रेटरी हेल्थ को या इसके अलावा जो डॉक्टर हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा कि वो आपको मार दें। आपको मार कर उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि ये वैक्सीन जो है मारने के लिए नहीं, बचाने के लिए है। आने वाले प्रोग्राम तक जाहिद उस्मान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।